बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तबीय कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अशरा मुकम्मल हुआ, पहला अशरा मुकम्मल हुआ। उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला बक़िया दो अशरों को भी अपनी रहमत से हमें रखने की और इसकी इज्जत और तौक़ीर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएगा। रमज़ान शरीफ का एक ख़ास मकसद है। हम मुसलमानों का एक अकीदा है, अल्लाह ने जो कुछ कहा है वो बरहक है, उसी के अहकाम बजा लाते हुए हम सहर व इफ्तार में, तिलावत में, तरावी में, इस्तगफार में, जिक्र में और दीगर नेकियों में हम सबकत कर रहे हैं। उसी की तौफीक। हमारा एक सवाल है हर रोजेदार से, हम रोजा क्यों रखते हैं? अगर अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में रख रहे हैं तो फिर हमें वो चीजें फॉलो करनी चाहिए जो अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। हम बड़े शौक से पूछते हैं किन चीजों से रोजा मकरूह हो जाता है, किन चीजों से रोजा टूटता है, किन चीजों के करने से रोजे के फजीलत में, रोजे के दर्जे में बुलंदी आ जाती है, किस चीज के करने से बेहतरी पैदा हो जाती है, कौन सी नेमत है, कौन सी ऐसी चीज है कि जिससे हम खर्च कर दें तो रोजे में इससे बेहतरी पैदा हो सकती है। ये हम बार बार पूछते हैं। रोजा कैसे होगा, किस चीज से मकरूह हो जाता है, किस चीज से रोजे का सवाब कम हो जाता है, कौन सी चीज कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। अब पूरा मीडिया इसी पे भरा। रमजान इसका तायुन अल्लाह ने किया है। ईसाई लोग भी रोजा रखते हैं, यहूदी भी रखते हैं, और हमें कुरान करीम मजबूर करता है आमन रसूल बिमा उनसिल इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, कि जो भी कुछ रसूल पर उतरा है उसे मान। उनमें कुल्लुन आमन बिल्लाहि, ये सब के सब अल्लाह की तरफ से हैं, उसके रसूल भी हैं, उसके फरिश्ते भी हैं, उसके रसूल भी हैं, उसकी किताबें भी हैं। उसने आखिरत का एक अकीदा दिया है। रोजा बुनियादी तौर पर एतकादी तकमील का नाम है कि अल्लाह हमें कहता है कि रोजा रखो लअल्लकुम तत्तकून। रोजा हर चीज का होता है। हदीस के मुताले से मालूम होता है कि रोजा आंख का भी रोजा है, नाक का भी है, कान का भी है, जबान का भी है, सोचने का भी है, यानी हमा तन अल्लाह की इताअत है रोजा। इसमें नमाज, रोजा जो हमें बताया गया है, इसकी आदाब, इसकी टाइमिंग और इसकी फजीलत और फिर आखिरत में इसके जो अजर सवाब और दर्जात मिलेंगे उस पर भी रोशनी डाली है। एक छोटा सा सवाल है कि अगर अल्लाह देख रहा है, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तुम्हारे दिलों में पनपने वाले ख्यालात को भी जानते हैं। वरहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शारग से भी ज्यादा करीब है। व नअलमु मा तुवस्विसु बिह, जो तुम्हारे दिल में ख्यालात उभर रहे हैं उनको भी जानता है। अब ख्यालात क्या है? रोजा रख लिया, सहरी कर ली, तिजारत पे जा रहा हूं, वही 2 नंबर। अल्लाह कहता है व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, कि जो तुम्हारे दिल में ख्याल गुजरता है मैं उससे भी जाने भी क्यों ना। अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, कि वो जानता है उसने पैदा किया है, कौन सी मखलूक बनाई है, इसका क्या मर्तबा है, क्या किरदार है, क्या अफआल है, क्या कर सकता है, इसकी हुदूद क्या है।
رہی اللہ کی طاقت. فرمایا وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، کہ یا تو جب ہم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں نا وہ پلک جھپکنے میں ہو، او هو اقرب. جب روزہ رکھا اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. روزہ رکھ لیا، اب اس روزے سے بے ایمانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے، کام چور ہے، ایک مزدوری پہ وہ لگا ہوا ہے، مالک سے ایک چیز کا وہ معاوضہ متعین کر لیتا ہے، اس تعین کردہ معاوضے میں وہ متعین کردہ کام نہیں کرتا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اللہ تو جانتا ہے یہ کیا کرتا. کچھ لوگ بالخصوص سرکاری یا ان عہدوں پر جن سے عوام کا رابطہ ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے کام کو نہیں کرتے. ہمارا معاشرے کے آدھا کا آبائی بگڑا ہوا ہے. ہر آدمی، آپ فیس بک اٹھا کر دیکھیں، ٹویٹر اٹھا کر دیکھ لیں، انسٹاگرام اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی اپلیکیشن جو عوامی رابطے کی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر آدمی انصاف والوں پر تنقید کر رہا ہے، پولیس والوں پر تنقید کر رہا ہے، سرکاری لوگوں پر تنقید کر رہا ہے، فلاں پر کر رہا ہے، فلاں پر کر رہا ہے. کر کون رہا ہے؟ جو اس سے متعلقہ نہیں ہے. عدلیہ پر غیر متعلقہ لوگ، وابڈا پر غیر متعلقہ لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اپنے کمنٹس دے رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن اپنا کام کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کسی کو بھی جا کر دیکھ لیں جو کرپشن کا بادشاہ محکمہ ہے، آپ اس سے جا کر دیکھ لیں، کسی بھی کارکن سے پوچھ لیں، وہ جتنی نیکیاں اور جتنے ارادے اور جتنی اپنی صفائیاں اور نیک ہونے کے ثبوت دے گا، بپناہ خدا ایسا لگتا ہے کہ یہ سرکاری کرمچاری نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی ولی ہے جسے پکڑ کر یہاں بٹھا دیا گیا. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں غلط کرتا ہوں. جیسے ہم نیکیوں کی تشہیر چاہتے ہیں، اسی طریقے سے گناہوں کو قبول کرنے اور ان کی ذمہ داری اٹھانے پر بھی ہمیں آمادہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. یہود کی دیکھیں، یہود کی جو خصلتیں تھی نا، روزے اللہ نے ان پر بھی فرض. قرآن کریم تو کہتا ہے کہ فتم میقات ربی اربعین لیلہ، وہ جوڑ جگاڑ کر وہ 40 راتیں مکمل، یعنی 40 روزے ہو گئے. عیسائی بھی 40 روزے، ہم 30 روزے. اب ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے کہتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان کے راستے پر نہیں جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی جو راستے سے بھٹک گئے. راستے سے کیا بھٹکے؟ کیا کوئی پگڈنڈی تھی جس پر بھاگے جا رہے تھے؟ کوئی شیر شاہ سوری کا بنایا ہوا روڈ تھا، دہلی سے لے کر افغانستان تک وہ چلے جا رہے تھے، وہاں سے کہیں بھٹک گئے؟ ارے نہیں، وہ ہدایات تھی جو انہیں دی گئی تھی. مثلا یہودیوں کو کہا گیا. اب میں وہ موازنہ کر رہا ہوں کہ ہمیں رمضان کی برکات کیوں حاصل نہیں ہوتی. رمضان ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ یہ 30 روزے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں کہا کہ اچھا ایسا کرو، ہفتے کے دن جو ہے نا آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرو. وہ تجارتی مچھلی کی تھی، معیشتی معاشرتی جو لگاؤ تھا، دریا کے کنارے وہ مچھلیاں پکڑتے کھاتے وہیں پہ سوتے جاگتے تھے، بس یہی چیز تھی. انہوں نے کہا مچھلی نہیں پکڑ. اب اللہ نے فرمایا شرع کہ وہ مچھلیاں جو تھی نا ہفتے کے دن سر ابھار ابھار کر ٹبکیاں لگاتی تھی، ان کا تو جو ہے نا جی خراب ہوتا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا گڑھے کھود دیے. وہ ہفتے کے دن جو پانی کا بہاؤ آتا اس سے وہ جو ہے نا پانی اس میں داخل ہو جاتا، فالتو نکل جاتا. وہ مچھلی بھر لے، جب وہ مچھلیوں سے بھر جاتا تو اتوار کی صبح صبح جا کر انہیں پکڑ. پھر انہیں کہا کہ اچھا کہ اول حوایا او مختلف بیاس، کہ آنتوں پر لگی چربی یا جو ہڈی پر تھوڑی بہت چربی ہو جائے وہ کھا سکتے، باقی تم نہیں کھا سکتے. انہوں نے کیا کیا
کہ اس کو چربی کو، سارے جانور کی چربی کو گھی بنایا اور استعمال کیا. کہتے ہیں ہم چربی تو نہیں کھا رہے، ہم چربی تو نہیں کھا رہے، یہی ہیلے تو ہم کر رہے ہیں. کون سی ایسی خصلت ہے جو یہود و نصارہ میں عبادات کے چکر میں نہیں پائی جاتی، جو ہم آج نہیں کر رہے، جن کی پیروی ہم نہیں کر رہے؟ تو جیسے انہیں کچھ نہیں ملا، ایسے ہی ہمیں بھی کچھ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ. تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے اچھا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کے نزدیک تمہاری قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، ہاں تقوی پہنچتا ہے. تو روزہ یہی تو کروایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب پرہیز ہی تو ہمارے اندر آئی کوئی نہیں. دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے، سرکاری آدمی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا ہے، مزدور آدمی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا ہے، مالک اس سے اجرت پوری نہیں دے رہا ہے، کھانے والا کھانے میں ملاوٹ کر رہا ہے، افطاری والا افطاری میں 2 نمبر سامان بیچ رہا ہے. پھر یہ بتاؤ کہ وہ روزہ ہے کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ کہاں ہے وہ روزہ؟ کیا وہ کوئی پروڈکٹ ہے جسے آپ نے سنبھال کر تجوری میں رکھ چھوڑا ہے؟ ہاں، اگر واقعی روزہ ہے اور روزہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں روزہ ہوں پوری آب و تاب کے ساتھ، روزہ ایک اللہ کی اطاعت اور اس کے قرب کا ایک ذریعہ، ایک لنک ہے ایسے. اور پھر لنک بھی کیوں نہ ہو، بس اس نے حکم دیا، آپ نے اپنی عادات کو بدل لیا. بہت ساری چیز ہے. اب دیکھیں، ایک آدمی ہے وہ مزدوری کرتا ہے، بات ہو رہی تھی روزے کی. اللہ سے یہ ایک لنک ہے، ایک تعلق ہے. کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کھایا پیا ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، منہ بند ہے. ہر آدمی کا نیک گمان یہ ہے کہ یہ روزے دار ہے، یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے نا. اب اللہ سے قرب ہوتا ہے. اللہ تو کہتا ہے اس کے جو منہ سے بدبو پیدا ہو جاتی، بدبو کہہ سکتے ہیں ہم، ایک خاص قسم کی سمیل پیدا ہو جاتی ہے، وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ قیمتی. پھر وہ کہتا ہے کہ میں روزے داروں کے لیے پہلا اشرا یہ انعام ہے، رحمت ہے. پھر میں خوش ہوتا ہوں انہیں ان کی غلطیاں جو رمضان کے علاوہ کرتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس میں یہ تو نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ، لیکن میں یہ چیز کہتا ہوں اگر رمضان میں بھی یہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے اس میں رحمت کے عشرے میں جو چیزیں روکی گئی تھی وہ نہیں کی، تو پھر تو بات ہو گئی بھائی انہوں نے جو پہلی زندگی تھی ان 10 دنوں میں وہ کام نہیں کیے. اب آپ ایسے کریں کہ اگلے عشرے میں یہ اپنی روٹین پر قائم رہتے ہیں تو آپ انہیں بخش دیں. ہم نے تو جو پہلی زندگی تھی وہ بھی نہیں چھوڑی، ان 10 دنوں میں بھی ایسے ہی بلکہ اور کٹھور ہو گئے. اب ہم نے وہ روپ دھار لیا کہ ایک عبادت رکھنے والے کے ساتھ ہم دھوکہ دہی کر رہے ہیں، اسے 2 نمبر سامان دے رہے ہیں، اسے 2 نمبر دودھ دے رہے ہیں، 2 نمبر سموسہ بیچ رہے ہیں. مہنگائی کا طوفان ہے، سبزیوں کے پیاز، مٹر، آلو، گوبھی، گوشت، ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے. یہی کام پہلے کر رہے تھے، اب اس رمضان میں بجائے تبدیلی آنے کے اور ہم نے چھریاں تیز کر لی. اب یہ بتاؤ اللہ نے مغفرت کس کے لیے، رحمت کس پر کی تھی؟ روزے دار، کہ اس کا اندر تبدیل ہو جائے. جو پہلے 11 مہینے میں جو اس کے اندر کثافت تھی وہ ان 10 دنوں میں دھل جائیں، پھر کہ میں مغفرت. اب وہ کثافت تو کیسی ہے؟ مغفرت یا پاس کرنے کا کیا معنی ہوا؟ ایک طالب علم ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تو نے اس سے پہلے اتنا کام کر لیا ہے، اگر تو اس مخصوص وقت میں یہ کام کر لے گا تو میں تجھے پاس کر دوں گا، میں تجھے آزاد کر دوں گا، میں تجھے اچھے نمبر دوں گا، اچھے مارکس دوں گا. اب کیوں یہ 10 دن تیری تیاری کے. اب وہ طالب علم نالائق جیسے پہلا تھا اس سے بھی زیادہ وہ گڑبڑ کرنے لگا، تو کیا اس سے اگلا جو انعام استاد کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا اس کا وہ حقدار ہے؟ اپنے منہ سے وہ کہہ سکتا ہے؟ چلو، پہلے میں، دوسرے میں اب یہ مغفرت ہے.
किस चीज की मगफिरत मांग रहे हैं आप? गुनाहों की। क्या आपके और मेरे नजदीक या हमारे माशरे के नजदीक या आम मुसलमानों में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के मुसलमानों के नजदीक गुनाह की डेफिनेशन, गुनाह की तारीफ और गुनाह का तस्वुर क्या है? अगर आप कहते हैं कि कुछ साल के पहले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, वो गुनाह कौन से हैं जिन्हें आप माफ करवा रहे हैं? यार मुझे भी तो बताओ, गुनाह कहते किसे हैं? दो नंबरी, झूठ, फ्रॉड, दगाबाजी, धोखाधड़ी, मिलावट, जखीरा अंदोजी, मजबूरों की मजबूरी से नाजायज फायदा, या हम 11 महीने तक अपने कामों से इंसाफ नहीं करते आए। जो आदमी दफ्तर में एक तनख्वाह ले रहा है, उसे कह रहा है कि रमजान में आप अगर 8 घंटे काम करते थे तो रमजान में 4 घंटे हैं, आप 4 घंटे में भी वो काम नहीं करते। ये बताओ कि ये अच्छा है या बुरा है? आप इसे छोड़ दो कि ये गुनाह है या नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? नेकी क्या है? तो आपने फरमाया कि जो नेकी है ना, वो तुझे इत्मीनान देती है, तेरे दिल को, तेरे सीने में ठंडक पड़ती है, तेरे दिल को इत्मीनान में। और बुराई कोई नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई कानून नहीं, कोई बात नहीं है। हर आदमी अपने से पूछे। फरमाया असम्बु माहा काफी सदरी का वो करी तो अयतरिया ना साले, कि गुनाह ये है कि तू उस पर खटका महसूस करे, दिल में चुभे, खटके, तो उस पर मुतमईन ना हो, और तू ये बुरा समझे कि लोग उस पर मुत्तले हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा तो क्या हो। आप मुझे ये बात बताएं, एक आदमी रोजा रखकर रिश्वत ले रहा है, क्या वो जस्टिफाई कर सकता है? इफ्तारी के नाम पर रिश्वत ले रहा है, क्या वो जस्टिफाई कर सकता है? जो आदमी 4 घंटे जो सरकारी वक्त है उसमें काम नहीं कर रहा, क्या उसकी तनख्वाह हलाल होगी? या वो मुदर्रिस जो पैसे ले रहा है, बच्चों को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा रहा, क्या उसकी तनख्वाह हलाल होगी? या वो मालिज जो मरीज से अच्छी दवा के पैसे ले रहा है और उसे नाकिस दे रहा है, या उसे अच्छे अंदाज से नहीं देख रहा, क्या उसके लिए रोसी हलाल होगी? गुनाह कहते किसको है? जो रमजान में छोड़ते हैं, जिसको तुम तो उम्मीद लगाए बैठे हो कि रमजान में गुनाह माफ हो जाएंगे, पहले ये तो तय कर लो गुनाह कहते किसको हो। अगर वही रूटीन ऐसे कर ली तो फिर अब मेरा ख्याल है कि रमजान का ये मफहूम के रहमत है, मगफिरत है, जहन्नम से आज़ादी है। भाई जहन्नम से आज़ादी कैदियों को होती है, मगफिरत गुनहगारों की होती है। रहमत में वो आदमी आता है जो आदमी उसको महसूस करे कि मुझे रहमत की, कुर्ब खुदा बंदी की जरूरत है। जब वो नहीं है, किस चीज रहमत से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? मगफिरत में कौन सी चीज बख्शिश करवाई? और अगर वो बख्शिश, चले मान लिया कि वो गलत काम थे, तो रमजान में जब तुम्हारी बख्शिश हो रही है, एक आदमी गलत काम करता है, हाकिम वक्त या ऑफिसर उससे कहता है कि ठीक है यार, जो तूने गलती कर ली वो कर ली, जानबूझ कर की, जैसे भी की, आमदन सहवन जो भी कुछ हो गया सो हो गया, अब तू ये काम नहीं करेगा, मैं तुझे वार्निंग देता हूं, मैं तुझे वार्न करता हूं कि अब तू ऐसा नहीं करेगा, और वो फिर उसी के सामने ऐसा करता है, तो फिर उसे वो बताएं उसका कलम किस तरफ चलेगा। यही चीज है। हम मगफिरत किस चीज की तलब कर रहे हैं? उसी चीज, ये तो अल्लाह की रहमत से और अल्लाह से और उसके रसूल के और अहकामात से मजाक है। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। ये किसी और के लिए नहीं थी, ये आयत मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए उतरी है। बात ये है कि आप इस चीज में रह रहे हैं, हम कहते हैं यहूदी मरदूद हो गए, ईसाई रांदा दरगाह हो गए, क्यों हो गए?
انہوں نے ایسی کون سی، وہ تو آج بھی روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنی عبادات کر رہے ہیں، اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ تمام کام کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ وہ عبادت میں اور اپنی عبادت گاہوں میں ہم سے زیادہ وہ متوجہ ہیں۔ پھر میرے اندر کون سے ایسا سرخاب ہے، آپ کے اندر کون سا سرخاب ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے اسی روزے کے بل بوتے پر؟ تنقید باتیں بہت کڑوی ہیں، لیکن سچ ہے، حق ہے۔ بہت سارے لوگ تو درمیان میں ویڈیو چھوڑ جائے، کوئی پتہ نہیں بھائی، جب اللہ کے کہے سے آپ نے کوئی غلط کام نہیں چھوڑا اور آپ یہ بات سن کر میری ویڈیو سکپ کر دیں گے تو کون سی ایسی بات آ گئی، کون سی قامت آ گئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لائے، ہمارے کردار میں، افعال میں، سوچ میں، ہمارے ارادوں میں تبدیلی آئے تو رمضان ہے، مگر نہ پھر یہ تو یوں سمجھیں کہ قحط کا زمانہ ہے، جو یا پھر ایک قوم نے متفقہ طور پر کچھ وقت کے لیے غذا کو آگے پیچھے کر دیا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ گزارشات تھی کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آسان ہے۔ رحمت گنہگار لوگ آتے ہیں، مغفرت گنہگاروں کی ہوتی ہے، اور گنہگار کے کیا ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کی ہے، ہوئی ہے؟ سوچ لو بھائی یار، دیکھیں ایک دفعہ نا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک میں نے کتاب میں ایک چیز پڑھی تھی وہ غالباً یہ اذان کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے اللہم رب ھذہ الدعوہ، اس پر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول کا فرمان ہے کہ اس کے جو آدمی یہ پڑھتا ہے اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر شفاعت نہیں ملی تو جب شفاعت نہیں ملی تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے تو فرمایا جو پڑھے گا اسے ملے گا، اور میں نے پڑھا لیکن مجھے وہ درجہ، وہ رتبہ اور وہ فضیلت نہ مل سکی۔ اب میں نے یہ دیکھنا ہے یا تو معاذ اللہ اللہ اور اس کے رسول کی جو بات مجھ تک پہنچی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ برحق ہے مجھے نہیں ملی تو پھر مجھے یہ چیز سوچنا چاہیے کہ جس چیز کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ شخص، وہ نفر اور یا وہ قوم جس کا میں باشندہ ہوں اس کے ساتھ وہ اس زمرے میں آتی ہے کہ اسے انعام دیا جائے، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہمیں وہ فضیلت نہیں ملتی، بدلاؤ نہیں آتا، تو پھر ہم مسلمان کے نام پر کوئی اور چیز ہے۔ ایک آدمی مثلا، اب ہم لوگ طبیب ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ سنکھیا کی ایک اتنی سی بھی مقدار جو ہے وہ ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ شنگرف ہے، دار چکنا ہے، رس کپور ہے، اور میٹھا تیلیا ہے، یا آسابی زہر ہے۔ آپ کوئی بھی ایسا سانپ کا زہر ہے، بچھو کا زہر ہے، اس سے اس مقدار میں ہوگی تو یہ آدمی کو تکلیف دے گا۔ اب ایک آدمی مجھے ایک سفید سی ڈلی دکھاتا ہے اور اسے پیستا ہے، وہ پاؤڈر چمچ کا بھرتا ہے، کہتا ہے یہ لے میں نے سینکھیا کھا لیا، اور وہ آدمی ایسے بیٹھا ہے، تو میں یقین نہیں کروں گا کہ اس آدمی نے سینکھیا کھایا ہے، کیونکہ سینکھیا کے تو ایک معمولی سی چاول مقدار میں بھی آدمی کے لیے جو ہے نا وہ خون کی الٹیاں اور دست لگوانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس سے چمچ بھر کے کھایا اور وہ اسی لیے بیٹھا ہے، نہ اسے خون کی الٹیاں آئی ہیں اور نہ ہی وہ جو ہے نا اس کے پیچس لگے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب میں یہ کہوں گا کہ یہ سینکھیا نہیں، کیونکہ میرے مشاہدات یہ ہیں کہ اتنا سا سنکھیا انسان کے لیے مہلک ہے، اور وہ چمچ بھر کے کھا گیا، تو میں کہوں گا کہ یہ سنکھیا نہیں ہے، یہ سنکھیا کے نام کی کوئی اور چیز ہے۔ وہ سنکھیا جو عرف عام میں زہر ہے وہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم مسلمان جو مسلمانیت کے نام پر رہ رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اس کے احکامات کو چھوڑتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑتے ہیں، ہمیں ایک چھوٹی سی چیز مل جائے، غریب آدمی کرے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے باپ دادا کی قبریں اکھاڑ میں پھینکتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے یہ کیا، اسلام کے خلاف یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، لیکن امیر آدمی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔
تو بھائی ایسے ہی جیسے سینکھیا ایک چمچ بھر کے کھایا آدمی بیٹھا رہا کچھ نہیں ہوا، اسی طریقے سے اگر رمضان گزرا اور مجھے کچھ نہیں ہوا، میرے اندر بدلاؤ نہیں آیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میری زندگی میں کوئی تغیر نہیں آیا، تو پھر یاد رکھیں یہ رمضان نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ احکامات کی پیروی نہیں ہے جس کا وعدہ مسلمان سے کیا گیا تھا۔ اور پھر مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا وہ میں ہوں بھی یا نہیں، میرے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جو اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کہیں جاتے تھے اللہ نے ان کی صفات میں یہ بات بیان کی ہے کہ رکعن سجدہ، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، تراہم رکعن سجدہ، اور پھر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ ایسے سجدے کرتے ہیں ان کی پیشانیوں پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کی ایک یہ بھی بات بتائی، وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر چاہے وہ خود گھاٹے میں رہے۔ ہم اب مچک مچک کر محراب و منبر پر جو ہے نا یوں کر کے کہیں یوں کر کے غزوہ بدر بیان کریں گے، ایسا ہی ہے۔ غزوہ بدر کے جو قیدی آئے تھے ان کے ایمان کا سبب بھی یہ بیان کیا ہے کہ جو مالک تھا، جو سپاہی تھا یعنی صحابی تھا، اس نے اپنے حصے کا کھانا اس قیدی کو کھلایا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر وہ ایمان لے آیا کہ ایسے نیک لوگ کہ جو اپنی بھوک برداشت کرتے ہیں، اپنی پیاس برداشت کرتے ہیں، اپنی تکلیف برداشت کرتے ہیں اور اپنا کھانا ہمیں کھلاتے ہیں، کہ یار یہ تو ایک عظیم مقصد ہے، عظیم نظام ہے، لہٰذا یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر خود فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ایمان لانا ان جیسا لے کر آؤ۔ ایمان سے کہتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کو کہ بھائی ایمان میرے جیسا ایمان لے کر آؤ، میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ میں کسی غیر مسلم کو اپنے جیسا مسلمان بناؤں، فخریہ کہہ سکوں کہ اب تم میرے جیسے بن گئے ہو، تم راہیاب ہو، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ میاں بات یہ ہے کہ اپنی اداؤں پر بھی غور کر لو، یہ مت کرو کہ اللہ کی رحمت یہ ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تو جب ہم غزوہ بدر کی یہ باتیں پڑھاتے ہیں کہ انہوں نے رحم کیا، اپنا کھانا اسے کھلایا اور خود جو ہے نا تکلیف میں رہے، انہیں راحت پہنچائے، لیکن جو سننے والے، جو سنانے والے ہیں غزوہ بدر اس پر عمل پیرا ہیں، اپنے منہ کا لقمہ دوسروں کو ڈال رہے ہیں، اپنی جو آشائشیں ہیں دوسروں پر وہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اور ویسے کہتے ہیں غزوہ بدر میں یہ ہو گیا، یا اللہ ہمیں غزوہ بدر جیسی فتح عطا فرما، 313 پیدا، اور ایک ایک مسجد میں ہزار ہزار لوگ موجود ہیں، تم 313 کر رہے ہو۔ جس سنانے والے کے بھی سنانے میں کسر باقی ہے اور سننے والے کے بھی ایمان میں کسر باقی ہے کہ ہم غزوہ بدر کا سنتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ بس میرا خیال ہے آج کا اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔